टेली फोन की घंटी बजते ही रॉजर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉजर बोल रहा हूँ, रॉजर ने तेज लहजे में कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओ, तुम कैसे फोन किया? रॉजर ने चौंक कर कहा। बॉस, आप जांच को तो जानते हैं कि वो एजेंसियों के सिलसिले में आला पैमाने पर मुखबिरी करता है। रॉबर्ट ने कहा। ओ हाँ, मुझे मालूम है। क्या कोई खास बात हो सकी है? राजन ने चौंक कर कहा। जांच को पाकिस्तान से अली इमरान ने कॉल करके मार्गरेन के बारे में मालूमात हासिल की हैं। रॉबर्ट ने कहा तो रॉजर चौंक पड़ा। ओ क्या हुआ है? तफसील बताओ, रॉजर ने बेचैन लहजे में कहा। मेरे पास इस गुफ्तगू की टेप मौजूद है। जांच को हमने अभी कवर किया हुआ है क्योंकि ये शख्स एजेंटों के बारे में भी मालूमात मुहैया करता है। मुझे इत्तला दी गई कि उसने पाकिस्तान के अली इमरान को मार्गरेन के बारे में मालूमात मुहैया की है, तो मैंने इस आदमी से वो टेप हासिल कर ली और इसे सुना तो वाकई वही बात थी। मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। रॉबर्ट ने कहा। तुम टेप लेकर आ जाओ अभी इसी वक्त, रॉजर ने कहा। ओके बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉजर ने रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर शिकनें उभर आई थी। मार्गरेन के बारे में उसे कैसे शक पड़ गया? अजीब बात है, रॉजर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 40-45 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। आओ रॉबर्ट, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, रॉजर ने कहा। बात परेशान होने वाली बात नहीं है। जॉर्ज ने उसे हमारी एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना जॉर्ज को इस बारे में मालूमात थी। रॉबर्ट ने कहा। वो तो मुझे मालूम है और मैंने इसीलिए टास्क को ऐसी मुखबरी करने वाली तंजीमों से खुफिया रखा हुआ है, लेकिन इमरान को आखिर मार्गरेन पर शक कैसे पड़ा? परेशानी इस बात की है, राजर ने कहा। बॉस, आहिर मार्गरेन ने पाकिस्तान में मिशन मुकम्मल किया है। कहीं न कहीं से तो कोई क्लू तो मिला ही होगा, रॉबर्ट ने जवाब दिया। इस दौरान उसने ब्रीफ केस खोलकर उसमें से एक जदीद साख का टेप रिकॉर्डर निकालकर मेज पर रखा और फिर उसकी एक साइड पर उसने टेप लगाया और बटन प्रेस कर दिया तो टेप रिकॉर्डर से आवाज निकली। रॉजर ने इस तरह अस्बात में सर हिला दिया जैसे वो बोलने वाले की आवाज पहचानता हो, और ये वाकई पाकिस्तानी अली इमरान था। वैसे उसने इसका तारुफ भी करवाया था। और फिर जॉर्ज और उसके दरमियान होने वाली बातचीत की गुफ्तगू रॉजर खामोशी से सुनता रहा। जब टेप खत्म हुआ तो रॉबर्ट ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। इमरान को मार्गरेन का एड्रेस भी मालूम था और वो बार बार इस बात पर जोर देता रहा कि मार्गरेन का ताल्लुक किसी एजेंसी से है। अब ये मामला गौर करने का है कि आखिर इमरान को कैसे मालूम हुआ कि वहां मार्गरेन गई थी और वहां उसने कोई मिशन मुकम्मल किया है, क्योंकि वहां इस कार्रवाई में मार्गरेन ना अपने असल नाम से गई थी और ना ही अपने असल मेकअप में, और ना उसने वहां ग्रेटलैंड की शनाख्त करवाई। वापसी पर भी वो काफरिस्तान गई और वहां से ग्रेटलैंड आई। फिर सबसे अहम बात यह है कि फार्मूला तो पहले से तहरीर शुदा था ही नहीं। ये तो मार्गरेन का फान था कि उसने डॉक्टर राश्ती को अपनी मखसूस सलाहियतों की मदद से इस हद तक राम कर लिया कि वो अपने जहन में मौजूद फार्मूले को तहरीर में ले आया। इसके बावजूद इमरान असल शख्सियत तक पहुंच गया, रॉजर ने कहा। लेकिन बात उसे ये तो मालूम नहीं हो सका कि मार्गरेन का ताल्लुक किसी एजेंसी से है। फिर वो क्या करेगा? रॉबर्ट ने कहा। वो अफरियत है रॉबर्ट, अफरियत। वो अब मार्गरेन को कवर करेगा और फिर मार्गरेन से ही इसे मालूम हो जाएगा कि असल कहानी क्या है। मार्गरेन लाख फनकार सही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इमरान को कवर नहीं कर सकती, इसलिए उसे लाजमन अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, रॉजर ने कहा। बास, क्या आपको मालूम है कि फार्मूला कहाँ गया है? अचानक रॉबर्ट ने कहा तो रॉजर बेख्तियार चौंक पड़ा। नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैंने ये फार्मूला डिफेंस सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक बैंक लॉकर में पहुंचा दिया था। इसके बाद वो कहाँ गया और कौन ले गया, इसका इल्म मुझे क्या किसी को भी नहीं हो सकता। तुमने ये बात क्यों पूछी है? रॉजर ने कहा। बास, इमरान मार्गरेन से क्या मालूम करेगा? यही कि इसका ताल्लुक ट्रस्ट एजेंसी से है। इसके बाद वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन आपको जब मालूम ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? हाँ, ये हो सकता है कि वो डिफेंस सेक्रेटरी को कवर करे और फिर फार्मूले तक जा पहुंचे। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? रॉबर्ट ने कहा। ओ नहीं रॉबर्ट, इस अंदाज में मत सोचो। डिफेंस सेक्रेटरी साहब हमारे इंचार्ज हैं। इन तक इस इमरान का पहुंच जाना हमारी नाअहली समझा जाएगा। इसका अब एक ही हाल है कि मार्गरेन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए ताकि इमरान मजीद आगे ही ना बढ़ सके, रॉजर ने कहा। लेकिन अगर इमरान ने उसे फिर भी ट्रेस कर लिया तो फिर? रॉबर्ट ने कहा। फिर दो ही सूरतें होंगी, या तो इस इमरान का खात्मा कर दिया जाए या फिर मार्गरेन का। तीसरी तो कोई सूरत नहीं, रॉजर ने कहा। यही बात मैं आपसे करना चाहता था कि आप टास्क के जिम्मे लगा दें कि वो मार्गरेन की हिफाजत करें और इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दें। आप खुद एक साइड पर हो जाए। मुझे यकीन है कि टास्क बड़ी आसानी से ये काम कर लेगी, रॉबर्ट ने कहा। इमरान जैसे एजेंट टास्क के बस का रोग नहीं होते, वो उल्टा इस पूरे सिंडिकेट का खात्मा करके रख देगा, रॉजर ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर आप हमें हुक्म दें कि हम उनका खात्मा कर दे, रॉबर्ट ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि खुद सामने आ जाए? नहीं, जो मैंने कहा है वही होगा। मार्गरेन को मैं एक्रीमिया भिजवा दूंगा और तुमने सामने नहीं आना। इमरान होती टकरे मारकर चला जाएगा, रॉजर ने फैसला कुन लहजे में कहा। यस पास, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ठीक है, ये टेप मेरे पास छोड़ जाओ, रॉजर ने कहा। तो रॉबर्ट ने रिकॉर्डर से टेप निकालकर रॉजर की तरफ बढ़ा दी। रॉजर ने टेप लेकर उसे दराज में रखा और दराज बंद कर दी, जबकि रॉबर्ट ने टेप रिकॉर्डर उठाकर ब्रीफ केस में रखा और फिर सलाम करके ब्रीफ केस समेत
دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل سٹار ووڈ PA2 جنرل مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجر بول رہا ہوں، مارگرین سے بات کراؤ۔ راجر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو مارگرین بول رہی ہوں۔ پاس چند لمحوں بعد مارگرین کی آواز سنائی دی۔ تم میرے آفس میں فوراً پہنچو، انتہائی سیریس ایمرجنسی مسئلہ ہے، راجر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور مارگرین اندر داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو مارگرین، راجر نے کہا تو مارگرین خاموشی سے کرسی کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ عمران نے نہ صرف تمہارا سراغ لگا لیا ہے بلکہ اس نے یہاں بھی تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، راجر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ او اچھا، وہ کیسے؟ مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا تو راجر نے رابرٹ کی کال سے لے کر ٹیپ میں عمران اور جارج کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب لطف آئے گا، میں اس عمران کو ایسا ناچ نچاؤں گی کہ وہ باقی ساری عمر میرے پیچھے ہاتھ جوڑتا پھرتا رہے گا، مارگرین نے کہا تو راجر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم کبھی عمران سے ملی ہو؟ راجر نے کہا، نہیں، لیکن میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکیوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا مطلب نکالتا ہے اور پھر آنکھیں بدل لیتا ہے، لیکن مارگرین کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، مارگرین نے کہا۔ اور اگر اس نے تمہیں اغوا کر لیا اور تم پر تشدد کر کے سب کچھ معلوم کر لیا تو پھر؟ راجر نے کہا، کم از کم آپ تو یہ بات نہ کریں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بہت بڑی ہیپناٹائٹسٹ ہوں، اور ایک بار اس کی نظریں مجھ سے مل جائیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، مارگرین نے کہا تو راجر نے ایک بار پھر ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عمران کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ وہ خود ماہر ہیپناٹسٹ ہے، وہ گو عام طور پر اسے استعمال نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ تم سے ٹرانس میں نہیں آ سکتا، چاہے تم کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو، راجر نے کہا۔ ایسی صورت میں تھوڑا سا وقت بڑھ جائے گا، مجھے اس سے دوستی کرنی ہوگی، لیکن آخر کامیابی میری ہی ہوگی، مارگرین نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ تم اس واردات میں ملوث ہو اور تمہارا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، جبکہ تم کوئی کلو چھوڑنے کی عادی نہیں ہو، راجر نے کہا۔ وہ معروف ایجنٹ ہے اور وہ اس کا اپنا ملک ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح اس بارے میں معلوم ہو گیا ہو، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مارگرین نے کہا۔ جبکہ مجھے فکر ہے مارگرین، وہ تمہارے ذریعے ڈیفنس سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری کے ذریعے اس فارمولے تک پہنچ سکتا ہے، راجر نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا تو مارگرین بے اختیار چونک پڑی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فارمولہ درست ہاتھوں تک پہنچانے میں کیا کھیل کھیلا گیا ہے، مارگرین نے چونک کر کہا۔ کوئی بھی کھیل کھیلا گیا ہوگا، بہرحال ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو تو اس کا علم ہوگا، راجر نے کہا۔ نہیں باس، اس فارمولے کے بارے میں ایسا نہیں ہے، مجھے اس لیے معلوم ہے کہ یہ فارمولہ بینک لاکر سے ٹاسک نے خود جا کر نکالا اور پھر ٹاسک نے اس فارمولے کو پیک کر کے کورئر سروس کے ذریعے جزیرہ ہوائی میں ایک آدمی کے نام بھجوایا۔ اس آدمی کا نام نک ہے، نک نے اسے وصول کر کے جہاں بھی اسے پہنچانا ہوگا پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نک کو گولی مار دی گئی، اس لیے اب نہ ہی ٹاسک کو معلوم ہے کہ یہ فارمولہ کہاں گیا اور نہ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو، مارگرین نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے باقاعدہ یہ مشن ہمارے ذمہ لگایا تھا، لازمی بات ہے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ فارمولہ کس لیبارٹری میں بھیجا جانا ہے، راجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، مجھے تفصیل کا علم ہے، اس فارمولے کے سلسلے میں اطلاع ڈاکٹر راشدی کے ایک دوست سائنسدان نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو دی۔ ڈیفنس سیکرٹری نے یہ اطلاع سائنسدانوں کی ایک کمیٹی کو دی۔ اس کمیٹی نے غور و فکر کے بعد اس فارمولے کا حصول گریٹ لینڈ کے لیے ضروری قرار دیا، جس پر ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے یہ مشن آپ کو دے دیا۔ جب فارمولہ واپس آیا تو ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے اسے بینک لاکر میں رکھوا کر اس کمیٹی کو اطلاع دی، اور کمیٹی نے انہیں کہا کہ وہ لاکر کی تفصیل انہیں دے دیں، وہ فارمولہ وہاں سے حاصل کر لیں گے، جس پر ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے تفصیلات انہیں دے دی۔ انہوں نے آگے طے کیا کہ یہ فارمولہ کہاں بھیجا جائے، اور اس سلسلے میں ٹاسک کو استعمال کیا گیا اور نک کو ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ یہ اس قدر اہم ترین فارمولہ ہے کہ کمیٹی اسے کسی صورت بھی واپس جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ کسی اور سپر پاور کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دینا چاہتی تھی، مارگرین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کمیٹی کو تو معلوم ہوگا کہ فارمولہ کہاں ہے، اور کمیٹی کے بارے میں ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو بھی معلوم ہوگا، راجر نے کہا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ باس، ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو اس کمیٹی کے کنوینر کا صرف نام اور فون نمبر کا علم ہے، اور باس، اور یہ فون نمبر اسپیشل ہے، اس کا کوئی تعلق ایکسچینج سے نہیں ہے، اور نام بھی عام سا ہے، اس لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب خود بھی چاہیں تو انہیں ٹریس نہیں کر سکتے، مارگرین نے کہا تو راجر بے اختیار اچھل پڑا۔ او، تمہیں یہ کیسے سب کچھ اتنی تفصیل سے معلوم ہے، جبکہ میں ٹاسک کا چیف ہوں، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، راجر نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ باس، آپ مرد ہیں اور میں عورت، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں سے مرد بظاہر تو سب کچھ چھپاتے ہیں، لیکن عورتیں چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، ڈیفنس سیکرٹری صاحب بھی مرد ہیں اور باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مارگرین نے کہا تو
روجر نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے ڈیفنس سیکرٹری صاحب پر نظر کرم کیوں ڈالی؟ وہ تو ادھیڑ عمر آدمی ہے، روجر نے کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ سچ بتا دو، مارگرین نے کہا تو روجر چونک پڑا۔ ہاں، روجر نے کہا، میری خواہش تھی کہ آپ کی بجائے میں ٹاسک کی چیف بن جاؤں، اس کے لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب ہی کام آ سکتے تھے اور میں نے ان سے دوستی کر لی اور پھر وہ تیار بھی ہو گئے، لیکن پھر اچانک مجھے یہ خیال آ گیا کہ اس طرح میں پابند ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاؤں گی، پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، مارگرین نے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ روجر نے کہا۔ اس فارمولے کے حصول کے بعد کی، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، مارگرین نے جواب دیا۔ تو تمہیں اس کے لیے ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے کہہ دیتی، میں خود ہی سیٹ چھوڑ دیتا، روجر نے کہا۔ آپ سیٹ تو چھوڑ دیتے، لیکن آپ کی سیٹ مجھے ڈیفنس سیکرٹری صاحب ہی دے سکتے تھے، مارگرین نے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں یہ سیٹ چھوڑ کر ڈیفنس سیکرٹری صاحب کو خود ہی کہہ دیتا ہوں، روجر نے کہا۔ او نہیں باس، اب میں نے خیال ہی چھوڑ دیا ہے، آپ بے فکر رہیں، مارگرین نے کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تم ایکریمیا چلی جاؤ جب تک یہ عمران یہاں ٹکرے مار کر واپس نہ چلا جائے، روجر نے کہا۔ او نہیں باس، آپ قطعی بے فکر رہیں، عمران میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ صرف تماشا دیکھیں، مارگرین نے کہا۔ اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تب؟ روجر کا لہجہ یکلہت سخت ہو گیا۔ تو پھر میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، مارگرین نے جواب دیا۔ تو پھر سن لو کہ یہ میرا حکم ہے، روجر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، اور آپ کا حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، یہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، روجر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی سے اٹھتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، روجر بول رہا ہوں، روجر نے کہا۔ مارگرین بول رہی ہوں، میری بات سنو اور جیسے میں کہوں ویسے عمل کرو۔ اچانک اس کے کانوں میں مارگرین کی آواز سنائی دی، لیکن اس کا لہجہ بے حد سرد اور تحکمانہ تھا۔ روجر کو یکلہت یوں محسوس ہوا جیسے اس کی اپنی کوئی مرضی یا ارادہ ہی نہ ہو۔ ہاں بتاؤ، میں عمل کروں گا، اس کے منہ سے خود بخود نکلا۔ میز کی دراز سے اپنا ریوالور نکالا اور اس کی نال اپنی کن پٹی سے لگا کر ٹریگر دبا دو، یہ میرا حکم ہے، مارگرین کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد اور تحکمانہ تھا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، راجر کے منہ سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا، میز کی دراز کھولی، اس میں سے ریوالور نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھا اور پھر واقعی ٹریگر دبا دیا۔ اس نے یہ سارا کام اس انداز میں کیا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی روبوٹ ہو، اور پھر دھماکے کے ساتھ ہی روجر کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ روجر کے آفس میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور نوجوان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں مارگرین داخل ہو رہی تھی، اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ او بیٹھو، اب تم ٹاسک کے چیف ہو، بیکر، مارگرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف میں نہیں، تم ہو، مارگرین، میں تو ڈمی ہوں، بیکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم ہی چیف ہو، اور اس آفس کی حد تک تم مجھے چیف کے طور پر ہی ٹریٹ کرو گے، البتہ میرے فلیٹ پر میری اور تمہاری حیثیت مختلف ہوگی، مارگرین نے کہا اور مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، بیکر نے کہا اور مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر وہی بات جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں میں تمہاری ماتحت ہوں، مارگرین نے کہا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ کیوں آئی ہو، بیکر نے یکلہت بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو مارگرین بے اختیار ہنس پڑی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ باس کہ اس عمران کے بارے میں تم نے کیا انتظامات کیے ہیں، مارگرین نے کہا۔ پاکیشیا میں گریٹ لینڈ کے 2 ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ایک ٹرومین اور دوسرا رچرڈ، میں نے دونوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ عمران کی نگرانی کرائیں، اور اگر عمران گریٹ لینڈ آئے تو اس بارے میں اطلاع دیں۔ ان میں سے رچرڈ کی ڈیوٹی میں نے مستقل طور پر ایئرپورٹ پر لگا دی ہے، بیکر نے کہا۔ گڈ، اور یہاں کیا انتظامات کیے ہیں، مارگرین نے پوچھا۔ یہاں تو جب وہ پہنچے گا تو پھر تم نے کہا ہے کہ تمہیں صرف اطلاع دی جائے اور اطلاع تمہیں پہنچ جائے گی، بیکر نے کہا۔ تو مارگرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مارگرین نے جواب دیا۔ اب کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر روجر نے کیا کیا تھا کہ تم نے اسے سیٹ سے ہٹوا کر مجھے چیف بنا دیا، بیکر نے کہا۔ تو مارگرین بے اختیار چونک پڑی۔ میں نے تمہیں تفصیل تو بتائی تھی کہ میں نے فون پر روجر کے ذہن کو کنٹرول کرا کر اسے حکم دیا کہ وہ خودکشی کر لے، اور میں نے چیف سیکرٹری کو کہہ کر تمہیں چیف بنا دیا، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو تم، مارگرین نے کہا۔ یہ سب تو مجھے معلوم ہے، تم نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں جس پر تم نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، بیکر نے کہا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں عمران سے خود نمٹنا چاہتی ہوں، وہ عمران سے انتہائی خوفزدہ تھا، اس نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں سے ایکریمیا چلی جاؤں اور وہاں چھپ کر رہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اس پر ضد نہ کرے، لیکن اسے اس بات پر گمنڈ تھا کہ وہ انتہائی مضبوط ذہن کا آدمی ہے، اس لیے میں اسے ٹرانس میں نہیں لے سکوں گی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں صرف ہپناٹزم کی ہی نہیں بلکہ میں صرف آواز کی مدد سے بھی طاقت سے طاقتور کو کنٹرول کر لیتی ہوں، چنانچہ میں نے باہر جا کر فون کیا اور میرے حکم کی تعمیل ہوگی، مارگرین نے کہا۔ او اگر ایسا ہے تو پھر یہاں سے عمران کو فون کر کے تم کہہ دو، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بیکر نے کہا۔
نہیں، میں پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس کے بعد جو میرا دل کرے گا ویسے ہی کر لوں گی، مارگرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، بیکر نے کہا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بیکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بیکر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشا سے ریچرڈ کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ او کراؤ بات، بیکر نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، ریچرڈ بول رہا ہوں باس۔ پاکیشا سے چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا گیا تھا اس لیے اس پر آواز میز کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی مارگرین کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی، اور وہ بھی چونک پڑی تھی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بیکر نے کہا۔ باس، عمران اپنے ساتھیوں سمیت گریٹ لینڈ روانہ ہو رہا ہے، ابھی اس کی فلائٹ نے پرواز کی ہے، ریچرڈ نے کہا۔ کیا عمران اپنی اصل شکل میں ہے؟ بیکر نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کتنے آدمی ہیں اس کے ساتھ؟ بیکر نے پوچھا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد، ایک مقامی لڑکی ہے اور ایک سوئس نژاد، اور تینوں مرد مقامی ہیں، ریچرڈ نے جواب دیا۔ فلائٹ کی کیا تفصیل ہے؟ بیکر نے پوچھا۔ تو ریچرڈ نے ساری تفصیل بتا دی۔ اوکے، بیکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران سمیت 2 عورتیں اور 4 مرد، یہ تو پورا گروپ آ رہا ہے، مارگرین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے فارمولا حاصل کرنا ہے، اس لیے ظاہر ہے پورے گروپ نے تو آنا ہی ہے، بیکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا استقبال میں خود ایئرپورٹ پر جا کر کروں گی، مارگرین نے کہا۔ تم کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بیکر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ مارگرین نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم اپنے آپ میں مگن رہو، اگر تمہیں تلاش کر لیں تو پھر حرکت میں آ جانا، بیکر نے کہا۔ وہ میرا ایڈریس جانتا ہے اس لیے وہ وہاں پہنچ جائے گا، مارگرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے کہو گی کیا؟ بیکر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گی، مارگرین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی بیکر مکان کے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مارگرین نے مسکراتے ہوئے گڈ بائی کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ عمران والا مسئلہ ختم ہو جائے، اس لڑکی کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، یہ انتہائی خطرناک لڑکی ہے، بیکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی سائڈ پر رکھی ہوئی ایک ٹرے پر سے فائل اٹھائی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر جھک گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صالحہ، جولیا، تنویر، کیپٹن شکیل اور صفدر سمیت اس وقت گریٹ لینڈ جانے والی فلائٹ میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ جولیا اور صالحہ سائڈ کی قطار والی سیٹوں پر بیٹھی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی، جبکہ عمران اپنی عادت کے مطابق سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا، اور اس کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹے اس روانی سے نکل رہے تھے جیسے اس کے حلق میں خراٹے لینے والی مشین نصب ہو۔ عمران صاحب، اس پر مشن کیا ہے؟ اچانک صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران سو نہیں رہا۔ سونے میں خراٹے لینے کا، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس کے خراٹے شروع ہو گئے۔ یہ کام تو آپ پاکیشا میں بھی کر سکتے تھے، اس کے لیے گریٹ لینڈ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے کہا۔ ایسا آرام دہ ماحول وہاں کہاں ملتا ہے؟ فلیٹ میں سلیمان سر پر رہتا ہے، رانا ہاؤس میں جوزف اور جوانا، عمران نے جواب دیا۔ یہ مارگرین کون ہے؟ اچانک صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نہ صرف کھل گئی تھی بلکہ پھیل کر کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ارے کیا غضب کر رہے ہو؟ آہستہ بولو، جولیا نے سن لیا تو ابھی جہاز میں قیامت برپا ہو جائے گی، عمران نے بڑے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چلیں آپ آہستہ سے بتا دیں، ویسے بھی وہ دونوں خواتین باتوں میں مصروف ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خوبصورت نام کہاں سے سنا ہے؟ عمران نے کہا۔ چیف نے بتایا ہے، صفدر نے جواب دیا، تو عمران کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ چیف نے؟ کب اور کس سلسلے میں؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی، کیونکہ اسے واقعی یہ معلوم نہیں تھا کہ بلیک زیرو نے صفدر کو یا اس کے دیگر ساتھیوں کو اس بارے میں بریف کیا ہوگا، اور ایسا نہ ہوتا تو صفدر یہ نہ پوچھتا کہ مشن کیا ہے۔ چیف نے جب مس جولیا کو مشن کے بارے میں ہدایات دیں تو میں اور کیپٹن شکیل دونوں مس جولیا کے فلیٹ پر موجود تھے۔ مس جولیا کے پوچھنے پر چیف نے صرف اتنا بتایا کہ گریٹ لینڈ کی کوئی ایجنٹ مارگرین پاکیشا کے ایک سائنسدان سے فارمولا حاصل کر کے اور اسے ہلاک کر کے گئی ہے، اور مشن اس فارمولے کی واپسی ہے، صفدر نے کہا۔ او، اس کے باوجود تم پوچھ رہے تھے کہ مشن کیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ کام تو چیف کے گریٹ لینڈ میں موجود فورن ایجنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب فارمولے لے جانے والے ایجنٹ کا علم ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ فارمولا کہاں ہے، صفدر نے کہا، تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ شکر ہے کہ تمہارا چیف تمہاری طرح عقل مند نہیں ہے، ورنہ میں واقعی بھوکا مر جاتا، عمران نے کہا، تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر چیف کو مجبور کیا ہے کہ وہ مشن کے لیے ٹیم بھیجے اور اس طرح آپ کی چیک کا سکوپ بن سکے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمران نے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ چیف جیسا پاپڑ اتنی آسانی سے نہیں بیلا جاتا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ مشن کیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے پوچھ کر؟ بس یوں سمجھو کہ شاگرد بننے جا رہا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاگرد بننے کا؟ کس کا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارگرین کا، عمران نے جواب دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔